बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गज़ा में कुछ हैरान कुन वाक़यात हुए हैं और अमेरिका और बरतानिया ने हौसियों पर शदीद बमबारी की है और तेल बरामद करने वाली एक बड़ी बंदरगाह को तबाह कर दिया है। लेकिन इससे पहले अमेरिका में जो हुआ है उसका किसी ने सोचा भी नहीं था। और टेक्सास की बगावत से न सिर्फ ये है कि अमेरिका बतौर रियासत हिल कर रह गया है, बल्कि उसकी हुकूमत, बाइडन की हुकूमत भी हिल कर रह गई है। और अगरचे फौरी तौर पर किसी बड़े हादसे का इम्कान नहीं है, लेकिन एक बड़े वाक़े की बुनियाद रख दी गई है। और कुछ पेश गोइयाँ सियासी दानश्वरों की, रूहानी बाबों की नहीं, सियासी दानश्वरों की कुछ पेश गोइयाँ पूरी होने की राह जो है वो हमवार होती हुई नज़र आ रही है। ये बहुत बड़ा वाक़या है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि टेक्सास की सड़कों पर रियासती फ़ौज, यानी जो मुल्की फ़ौज है वो नहीं, रियासती फ़ौज, अमेरिका की रियासत टेक्सास की फ़ौज गश्त कर रही है। और बॉर्डर पर, मेक्सिको के बॉर्डर पर हज़ारों नहीं दसियों हज़ार शहरी पहुंच गए हैं उसकी हिफाजत करने के लिए। और गवर्नर ने बयान दे दिया है कि वो अमेरिका की फ़ौज यानी फेडरेशन की फ़ौज से जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। और इस जंग के लिए वो पूरे अवाम को मोबिलाइज़ करेंगे। और अमेरिका की कम से कम 10 रियासतों ने टेक्सास की हमायत का ऐलान किया। और अमलन ये जो टेक्सास का ऐलान बगावत है, इसको दुनिया भर के दानश्वर अलहदगी की दस्तावेज़ कह रहे हैं। ये बहुत बड़ा वाक़या है। इसका आगाज़ इस बुनियाद पर हुआ कि टेक्सास ने मेक्सिको की सरहद पर एक बाड़ खड़ी की थी, कांटों की बाड़, खारदार तारों की बाड़ वायर जिसे कहते हैं, वो खड़ी की थी ताकि मेक्सिको की तरफ से और पूरे लैटिन और जनूबी अमेरिका की तरफ से जो लोग यहाँ आते हैं, मनशियात लेकर आते हैं, हथियार लेकर आते हैं और दूसरे गैर कानूनी ममनुआ चीज़ें लेकर आते हैं, उनकी वजह से टेक्सास में हालात ख़राब हो रहे थे। तो इन्होंने वो बाड़ लगा दी। लेकिन सदर बाइडन ने इस बाड़ को तोड़ने का हुक्म दिया। इन्होंने मुखालफत की। अमेरिकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट चले गई। सुप्रीम कोर्ट ने सदर बाइडन का दिफा किया और सदर बाइडन के फैसले को दुरुस्त करार दिया। और जिसके बाद गवर्नर टेक्सास ने सुप्रीम कोर्ट का, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का, फेडरेशन की सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। और इस इनकार के बाद फिर बाइडन ने ऐलान किया कि वो बज़ोर ताकत अदालत के इस फैसले पर अमल कराएंगे और टेक्सास की बॉर्डर पर, जो मेक्सिको के बॉर्डर के साथ मुश्तरका बॉर्डर है, वहाँ से ये तार हटवाएंगे। तो उसके बाद गवर्नर साहब खुलकर सामने आ गए और उन्होंने अपनी रियासती फ़ौज जो होती है, जो रियासती दस्ते होते हैं सिक्योरिटी के, उनको तलब कर लिया और आवाम को मोबिलाइज़ कर लिया। और इस वक्त वहाँ आवाम बहुत बड़ी तादाद में बैठे हैं। नाज़रीन, मुझे इस वक्त चूँकि ये जल्दी में प्रोग्राम करना पड़ा, मैं वो नाम नहीं तलाश कर सका। आज से 14-15 साल पहले रूस का एक मशहूर सियासी दानश्वर था, उसने ये कहा था कि अमेरिका में खाना जंगी के लिए मैदान हमवार है। और उसने 3 रियासतों की अमेरिकी फेडरेशन से अलहदगी की पेशगोई की थी और कहा था कि सबसे पहले टेक्सास मुल्क से अलग होगा और फिर उसके बाद कैलिफोर्निया अलग हो जाएगा, फिर उसके बाद एरिज़ोना अलग हो जाएगा। और मैं कल इंशाअल्लाह वो मिस्र के तुर्क उस्मानी दौर के एक सियासी दानश्वर की एक पेशगोई भी पेश करूँगा, जिसमें उसने कहा था कि अमेरिका यहूदियों की वजह से, क्योंकि यहूदी यहाँ से दौलत निकाल कर दूसरे मुल्कों में ले जाएंगे, ख़ास तौर पर चीन वगैरह में, तो उसकी वजह से अमेरिका ने 3 टुकड़ों में बंटना है और ये 3 टुकड़े अमेरिका के होकर रहेंगे। अब ये तो खैर पेशगोई है, मैं इसका इतलाक़ नहीं कर रहा, लेकिन कुछ लोगों का हवाला मैं ज़रूर दे रहा हूँ जिन्होंने हालात की पहले से असेसमेंट कर ली थी। नाज़रीन, टेक्सास की अलहदगी अगर होती है तो इसके अंदर एक बड़ी लॉजिक मौजूद है। और वो लॉजिक ये है कि टेक्सास जो अमेरिका की माशी एतबार से सबसे बड़ी रियासत है, बल्कि इसको आधा अमेरिका कहना चाहिए। यानी आधा अमेरिका इस लिहाज से कि इसकी आप अगर पैदावार देखें तो इसकी जो सालाना आमदनी है वो है $240 ट्रिलियन। और फिर इसमें ये दुनिया में तेल और गैस के सबसे बड़े ज़ख़ीरे टेक्सास में है। यानी पूरे अमेरिका की जो तेल और गैस की दौलत है उसका ये समझ लीजिए कि 50% सिर्फ टेक्सास में है। आधा अमेरिका इस लिहाज से भी कहते हैं। यानी क्रूड आयल जहाँ 43% पैदा होता है पूरे मुल्क का, और कुदरती गैस 25%,
اور پورے ملک کی بجلی جو بنتی ہے 50 ریاستوں کو فراہم ہوتی ہے، وہ 20% بجلی اکیلا ٹیکس سے دیتا ہے۔ اور یہاں اس کے علاوہ بھی بہت بڑی صنعتیں ہیں، پھر جوئے کے اڈے ہیں، کیسینو کے اڈوں کے حوالے سے آپ نے لاس ویگاس کا نام بھی سنا ہوگا، اور لاس ویگاس، ہاسٹن، آسٹن، اس طرح کے شہر جو ہیں کاؤ بوائے فلموں میں جو آپ نے اکثر مناظر دیکھے ہوتے ہیں وہ اسی ٹیکساس ریاست کے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ہی وہ ایریزونا کی ریاست بھی ہے۔ تو اس کی معیشت جو ہے وہ کینیڈا، اس صوبے کی معیشت جو ہے وہ کینیڈا، پورے آسٹریلیا، پورے روس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ یعنی گویا کہ اتنا بڑا ملک ہے، 3 کروڑ آبادی کا ملک ہے۔ امریکہ میں 3 کروڑ آبادی کو سب سے زیادہ آبادی والے صوبے کہا جاتا ہے۔ اتنی آبادی لگ بھگ یا تھوڑی سی زیادہ کیلیفورنیا کی ہے۔ آبادی کے لحاظ سے کیلیفورنیا پہلے نمبر پر، ٹیکساس دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ رقبے کے اعتبار سے ٹیکساس پہلے نمبر پر ہے۔ یہ اس رقبے کے حساب سے سب سے بڑا صوبہ ہے، اور اس کا بارڈر میکسیکو سے لگتا ہے۔ اور یہاں جو سب سے بڑی لاجک جو میں بتانے والا ہوں کہ یہ باقی امریکہ سے الگ کیوں ہے، یہ ہوائی کو چھوڑ کر جو جزیرے ہیں سمندر میں، بحر الکاہل میں بہت دور، اور الاسکا، جو یہ دونوں ریاستیں جو ہے یہ امریکہ کی مین لینڈ میں نہیں ہیں۔ ایک سمندر میں ہے کئی ہزار میل دور، اور ایک کینیڈا کے بارڈر پر ہے، وہ شمال میں قطب شمالی کے پاس، اس کا بارڈر روس سے لگتا ہے، لیکن امریکہ سے وہ ہزاروں میل دور واقع ہے الاسکا۔ ان دو چھوٹی ریاستوں کی جن کی آبادی ملا کر 50 لاکھ بنتی ہے، ان دو ریاستوں کو چھوڑ کر جو مین لینڈ امریکہ ہے، جو اصل جس کو یو ایس اے کہتے ہیں، اس میں ٹیکساس واحد صوبہ ہے جہاں گورے انگریز اقلیت میں ہیں، اکثریت میں نہیں۔ اس کی آپ بائیفرکیشن دیکھ لیجئے ناظرین۔ میں بتاتا ہوں کہ 41% سے زیادہ لوگ تو جہاں میکسیکن اوریجن کے ہیں، یعنی کہ اسپینش جس کو ہم لیٹن بھی کہتے ہیں، اور کچھ پرتگال، اٹلی وغیرہ کے، ان لوگوں کو بھی لاطینو کہا جاتا ہے، کچھ وہ لوگ ہیں۔ تو یہ ملا کر 43% یہاں لاطینو آبادی ہے، جن میں سے 41 یا 42% میکسیکن اسپینش ہے، اور پھر 11.5 یا 12% ہے کالے۔ یہ صرف 2 قومیں مل کر بن جاتی ہیں 53%، 53%، یعنی کہ یہاں اکثریت گورے انگریزوں کی نہیں ہے۔ اچھا، گورے کل کتنے ہیں؟ کل گورے 39% ہیں، صرف 39%۔ اس کے علاوہ باقی پھر عرب ہے، ایشین ہے، چائنیز، جاپانی، اور انڈونیشیا، سری لنکا، عرب، ان ملکوں کے لوگ بھی ہیں۔ تو یہ مل ملا کر یہ بنتے ہیں ساری آبادی جو گورے انگریزوں سے ہٹ کر آبادی ہے، وہ بن جاتی ہے 61%، یعنی کہ تقریباً 2/3 کے پاس پہنچ جاتی ہے، جہاں نان وائٹ آبادی ہے۔ ناظرین، جو اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ گورے سے مراد انگریز گورے نہیں ہیں۔ انگریز گورے اس سے بھی کم ہیں، کیونکہ ان گوروں میں جرمنی کے گورے بھی شامل ہیں، فرانس کے بھی ہیں، وہ بھی ہیں جن کا اوریجن سوئٹزرلینڈ ہے، وہ بھی جن کا اوریجن ڈنمارک ہے، بیلجیم ہے، ہالینڈ ہے، اور وہ بھی جن کا ناروے، مشرقی یورپ، یہ سارے لوگ گورے کہلاتے ہیں، لیکن یہ انگلش گورے نہیں ہیں۔ انگلش گورے یہاں میرے خیال میں جو ان کی بائیفرکیشن کو اگر کیا جائے تو ٹوٹل جو بنتی ہے انگلش گوروں کی تعداد، یعنی جن کو ہم اصل امریکی حکمران امریکی کہتے ہیں، وہ یہاں 25% کے لگ بھگ ہیں۔ باقی 25% کو چھوڑ کر باقی ساری آبادی نان انگلش لوگوں کی ہے، نان انگلش لوگوں کی۔ تو اس ریاست میں باقی امریکہ کے بارے میں احساس برتری کہہ لیں، یا احساس کچھ کوئی نسلی تفاخر کی کوئی اور وجہ کہہ لیں، لیکن ان کی عوام کی اکثریت باقی امریکہ سے خود کو ہمیشہ سے علیحدہ سمجھتی رہی ہے، لیکن یہ وفاق کا ایک وفادار صوبہ رہا ہے۔ وفاق سے مراد امریکہ کی 50 ریاستوں کا جو وہاں کا وفاق ہمارے وفاق سے تھوڑا مختلف ہے۔ وہاں صوبوں کو بہت زیادہ اختیارات حاصل ہیں، بہت زیادہ اختیارات، اور وہ علیحدگی کا اعلان بھی کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ جو اسٹینڈ آف پیدا ہوا ہے، اس کو بہت سارے مبصرین علیحدگی کا اعلان قرار دے رہے ہیں کہ یہ علیحدگی کا اعلان اگر نہیں ہے تو علیحدگی کا الٹیمیٹم ضرور ہے۔ اچھا، اب ہو سکتا ہے یہ بحران ٹل جائے، بلکہ زیادہ امکان یہی ہے کہ بحران کو ٹالنے کی کوشش کی جائے گی۔ امریکہ اس مرحلے پر جب اسرائیل اپنی زندگی کے خطرناک ترین بحران سے گزر رہا ہے، امریکہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ اس کے اندر اتنی بڑی بغاوت ہو۔ عام حالات میں بھی افورڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر ٹیکساس علیحدہ ہو جاتا ہے تو امریکہ تو آدھا رہ جاتا ہے، معاشی طور پر آدھا ملک یعنی گویا کہ امریکہ سے الگ ہو جائے گا، اور پھر اس امریکہ کی جو حیثیت ہے دنیا میں، جو وقار ہے، ساکھ ہے، جو ٹیک ہے، جو رٹ ہے، اس وقت پوری دنیا میں امریکہ کی رٹ قائم ہے نا،
تو وہ ڈیٹ بھی پرزا پرزا ہو جائے گی، اس لیے یہ بحران تو ٹل جائے گا۔ لیکن اب اس بحران نے اس بحران کی بنیاد رکھ دی ہے جو آئندہ الیکشن کے موقع پر یا اس سے اگلے الیکشن کے موقع پر یا اس سے بھی پہلے کسی بڑے سانحے کا، کسی بڑے حادثے کا موجب بن سکتا ہے۔ گویا کہ یہ ایک امریکہ کے اندر ایک ایسا دھماکہ ہوا ہے جو ایٹم بم سے بھی بڑا دھماکہ ہے، اور اس نے امریکہ کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور روس اور چین بھی اس ڈیولپمنٹ پر پریشان ہیں۔ تو ناظرین، یہ امریکہ کی صورتحال ہے، بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ اس کے بارے میں اگر کچھ مزید چیزیں ملیں تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم ان کو شامل کریں گے۔ تو پہلے اب غزہ سے کچھ چیزیں لے لیتے ہیں۔ غزہ میں ایک تو لاہیا کے علاقے میں 2 روز سے لڑائی ہو رہی ہے، شمالی غزہ کا تھوڑا نیچے کا علاقہ۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ وسطی غزہ سے اسرائیل کا جو 11واں بریگیڈ ہے، جس کو وہ کہتے ہیں یفتح بریگیڈ، وہ پورے کا پورا اپنے سارے ٹینک، بختر بند گاڑیاں، انجینئرنگ کور، مشینری، ڈرون طیارے اور جو کچھ بھی اس بریگیڈ خیمے تک وہ اکھاڑ کر غزہ سے نکل گیا ہے۔ اور کہا جا سکتا ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ یہ اس بریگیڈ نے پسپائی اختیار کی ہے، کیونکہ وہاں حملے بہت تیز ہوئے ہیں، اور یہ ایک بڑا واقعہ ہے جس کو کافی اہمیت مل رہی ہے کہ ایک 11 اس سے پہلے 4 بریگیڈ غزہ سے نکل چکے ہیں۔ اب شمالی غزہ میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حماس کے گوریلے یوں کہیے کہ دندناتے پھرتے ہیں۔ پتہ نہیں ان لوگوں کے لیے دندناتے پھرنے کے لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ نہیں۔ جنوبی غزہ میں خان یونس میں 4 ٹینک اور بختر بند گاڑیاں 14 فوجیوں سمیت رات تباہ کر دی گئیں، 14 فوجی مارے گئے۔ پھر ایک ہے جنوبی لبنان، وہاں سے ایک کارروائی کی ہے فلسطینیوں نے، حزب اللہ نے نہیں۔ حزب اللہ تو ایک گولہ داغ دیتے ہیں نا کہ کسی کھمبے پر وہ کھمبا ٹوٹ جاتا ہے یا کھمبا ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ حزب اللہ کچھ نہیں کرتی۔ جنوبی لبنان میں غزہ کے 3 فوجی مجاہد یا گوریلے کسی طرح پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ ویسے وہاں فلسطینیوں کی ایک تعداد موجود ہے، لیکن وہ زیادہ تر سفارتی اور اکیڈمک قسم کے لوگ ہیں۔ یہ غزہ سے اسرائیل کا علاقہ عبور کرتے ہوئے وہاں پہنچے یا اردن کے ذریعے پہنچے یا سمندر کے راستے پہنچے، یہ پتہ نہیں، لیکن ان 3 لوگوں نے جنوبی لبنان کے اندر سے نکل کر شمالی اسرائیل کے اندر گھس کر کارروائی کی اور ایک اسرائیلی فوج کا کیمپ اڑا دیا۔ 11 فوجی اس حملے میں ہلاک ہوئے، 11 فوجی، اور اس کے بعد وہ 3 آدمی جو تھے وہ واپس چلے گئے۔ یہ بڑی اہمیت والا واقعہ ہے، کیونکہ اسرائیل پہلے تو یہ سمجھتا تھا کہ جنوبی لبنان میں فلسطینی نہیں ہے، لیکن یہ 3 فلسطین نکل کر آئے، انہوں نے حملہ کیا ہے۔ اور اس دوران اسرائیل کے اندر سے بھاگنے والوں کی تعداد میں پھر اضافہ ہو گیا ہے۔ کل اور پرسوں یہ 2 دن ایسے گزرے ہیں کہ بن گورین ایئرپورٹ پر سینکڑوں مسافر، سینکڑوں گھرانے جن کی تعداد 1,500 کے قریب بنتی ہے افراد کی، وہ بن گورین ایئرپورٹ سے ہوائی جہازوں کے راستے امریکہ اور یورپ کو چلے گئے اور فرار ہو گئے۔ اس سے پہلے کوئی مہینہ پہلے یہ خبر آئی تھی کہ اب تک ٹوٹل 12 لاکھ افراد اسرائیل کو چھوڑ چکے ہیں۔ تو اب اس کے بعد کتنے افراد، وہ کوئی خبر نہیں آئی، لیکن اب یہ خبر آئی ہے کہ وہاں پھر سے دوڑ لگ گئی ہے اسرائیل کو چھوڑ کر۔ دوسری طرف اسرائیل کی طرف سے بمباری جاری ہے۔ عالمی عدالت کی اس حکم کے باوجود کہ نسل کشی نہ کی جائے، اس نے پچھلے 24 گھنٹوں میں، یعنی عالمی عدالت کا فیصلہ، عبوری فیصلہ آنے کے بعد سے اب تک جو بمباری کی، اس میں 200 سے زیادہ فلسطینی شہید ہوئے ہیں، اور اس نے امداد لینے کے لیے، خوراک لینے کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ان پر بھی بمباریاں کی ہیں، ان سے بہت لوگ مارے گئے ہیں، اور وہاں جو امداد لینے کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کے مناظر بڑے دردناک ہیں۔ ایک ٹرک آتا ہے جس میں 1000 افراد کے لیے خوراک ہوتی ہے بڑی مشکل سے، تو اس خوراک کو لینے کے لیے 5000 فلسطینی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ ایک بچی اب روتی ہوئی بتا رہی تھی کہ ہماری ماں نے کل بھی کھانا نہیں کھایا، ہماری ماں نے آج بھی کھانا نہیں کھایا، کیونکہ ہمیں کیمپ سے جو کھانا ملتا ہے وہ ہم 2 بہنوں کے لیے کافی ہے۔ باپ اسرائیلی بمباری میں مر گیا، میں اور 2 بہنیں بچی ہیں، تو ماں کہتی ہے کہ اگر میں نے کھایا تو تم کیا کھاؤ گی، تم کھاؤ، وہ کل سے بھوکی ہے۔ اور اس بچی نے رو رو کر بتایا وہاں خوراک کی یہ صورتحال ہے، لوگوں کو آدھی روٹی کا ٹکڑا ملتا ہے، آدھی روٹی ملتی ہے ایک آدمی کو کھانے کے لیے، اور پانی جو ہے وہ چند گھونٹ۔ ایک واقعہ آپ نے وہ بھی دیکھا ہوگا کہ جس میں ایک آدمی کوئی کسی دوسرے آدمی کو نا پانی کی آدھی بوتل دیتا ہے، آدھی سے بھی کم اس میں پانی ہوتا ہے بوتل میں، ایک
تیسرا حصہ بوتل پانی سے بھری ہے تو وہ ایک باپ اور بیٹے کو دے دیتا ہے کہ یہ تم لے لو، تو باپ اپنے بچے کو دیتا ہے کہ یہ تم پی لو۔ بچہ ایک گھونٹ پیتا ہے پانی کا، اس کو پیاس لگی ہوئی ہے لیکن وہ صرف ایک گھونٹ پیتا ہے اور پھر پوچھتا ہے بابا میں ایک گھونٹ اور پی لوں۔ یہ ہے وہاں پانی کا مسئلہ، اور یہ ہے وہاں روٹی کا مسئلہ، اور یہ ہے وہاں سردی کا مسئلہ کہ لوگوں کے ہاتھ جو ہیں وہ ان کی جلد اکھڑ گئی ہے جسم سے سردی کی شدت کی وجہ سے، اور وہ کس طرح گزارا کر رہے ہیں اندازہ نہیں۔ اور عالم اسلام کوئی مدد نہیں کر رہا، بالکل کچھ مدد نہیں کر رہا۔ پاکستان سے الخدمت کا ادارہ کچھ مدد پہنچا رہا ہے، باقی پاکستان سے کوئی مدد نہیں جا رہی، اور نہ ہی کسی اور ملک سے مدد جا رہی ہے۔ اگر کوئی مدد آ رہی ہے تو کوئی جماعت اسلامی الخدمت اس طرح کی جو رفاہی تنظیمیں ہیں، کوئی ترکی میں ہے، کوئی انڈونیزیا میں ہے، کوئی قطر میں ہے، کوئی اور مصر سے تو خیر امداد آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یا پھر آ رہی ہیں وہ یورپی اور امریکی تنظیموں اور اقوام متحدہ کی تنظیموں کے ذریعے سے۔ تو چنانچہ یہ بہت ناکافی امداد ہے، اور وہ لوگ وہاں بھوک سے مر رہے ہیں، پیاس سے مر رہے ہیں۔ جو اسرائیل کی گولہ باری سے بچتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، اب وہ بھوک سے مرنا شروع ہو گئے ہیں، اور بڑی یعنی ایک تکلیف دہ صورتحال ہے۔ اچھا، امریکہ میں ایک اور ڈیولپمنٹ فلسطین کے حوالے سے ہوئی ہے کہ تاریخ میں پہلی بار ایوانی نمائندگان کے 49 ارکان نے صدر کو ایک یادداشت بھیجی ہے کہ اس علاقے میں فلسطین کی آزاد، الگ، خود مختار مکمل ریاست بنانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ اس سے پہلے امریکہ کے منتخب ایوانوں میں سے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے کبھی فلسطین کے مطالبے کی حمایت نہیں کی۔ اچھا، اور ادھر مسلمان ملکوں کی کیا صورتحال ہے؟ اردن میں ایک صاحب نے ایک ریسٹورانٹ کھولا جس کا نام رکھا 7 اکتوبر، یعنی عربی میں رکھا ہوگا تو یعنی 7 اکتوبر وہ تاریخ تھی جب حماس نے یہ کارروائی کی تھی اسرائیل پر، یہ جنگ شروع ہوئی تھی۔ تو اس کے نام کی وجہ سے لوگ ہزاروں کی تعداد میں اس پر پل پڑے، اور وہاں کھانا کھانے والوں کا رش ہو گیا، اس کی تصویریں کھینچی گئیں، اس کی ویڈیو بنائی گئی، اور اس ویڈیو دنیا میں نشر کی گئی۔ اسرائیل نے اردن کے ہاشمی بادشاہ، ماشاءاللہ ہاشمی بادشاہ، ان کو فون پر بتایا کہ اس کو بند کرو۔ اس نے کل حکم دیا کہ فوراً اپنا نام تبدیل کرو، اور اس کا نام اب تبدیل کر کے کچھ اور رکھ دیا گیا۔ یہ ہے ہمارے مسلمان بادشاہوں اور حکمرانوں کی حمیت کی داستان۔ دوسری طرف یہ جو یمن میں جو حملہ کیا تھا، برطانیہ کا ایک بحری جہاز مکمل طور پر تباہ ہو گیا، تو اس کے بعد امریکہ اور برطانیہ نے شام کے وقت حوثیوں پر حملہ کیا ہے۔ جنوب میں ایک بندرگاہ ہے راس عیسیٰ، یہاں سے درآمد برآمد تیل کی ہوتی ہے، اور وہاں جو بمباری کی تو نتیجے میں وہ پوری بندرگاہ میں آگ لگ گئی، کیونکہ تیل کا ٹرمینل تھا، اور اس بمباری کے نتیجے میں تیل کا ٹرمینل مکمل طور پر تباہ ہو گیا، آگ لگنے سے راکھ ہو گیا۔ یوں بہت بڑا نقصان ہوا ہے حوثیوں کا، لیکن اس بندرگاہ میں کوئی میزائل وغیرہ نصب نہیں تھے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ امریکہ اور برطانیہ کی طرف سے حوثیوں کی حملہ کرنے کی صلاحیت کو کم کرنے والا آپریشن نہیں تھا، یہ یمن کو نقصان پہنچانے والا آپریشن تھا، اور اس میں یمن کو نقصان پہنچا ہے۔ اچھا ہاں، مسلمان ملکوں کے حوالے سے دوسرا پوائنٹ تو میں بتانا بھول گیا کہ متحدہ عرب امارات نے ڈاکٹروں اور نفسیاتی امراض کے ماہرین کا ایک وفد بھیجا ہے اسرائیل، تاکہ وہ ان فوجیوں کا علاج کر سکے، انہیں تسلی دے سکے، انہیں بحال کرنے میں مدد دے سکے جو غزہ کی جنگ میں ذہنی امراض کا شکار ہو گئی ہیں۔ اور یہ بات پہلے سامنے آ چکی ہے کہ ہزاروں اسرائیلی فوجی، ہزاروں کی تعداد میں پاگل ہو گئے ہیں۔ ان میں سے کچھ پاگل تو وہ ہیں جو پاگل نہیں ہیں لیکن میدان جنگ میں ڈیوٹی سے بچنے کے لیے پاگل ہو گئے ہیں، لیکن زیادہ تر اکثریت جو ہے وہ سچ مچ پاگل ہو گئی ہے، نفسیاتی امراض کا شکار ہو گئی ہے، اور وہ عجیب و غریب حرکتیں کر رہی ہے۔ تو ان کے علاج کے لیے پاگل خانوں میں جگہ کم پڑ گئی ہے۔ تو اب یہ متحدہ عرب امارات نے خیر سگالے کے طور پر مفت خدمات دینے کے لیے ایک وفد بھیجا ہے۔ مفت سے مراد کہ ان کا سارا خرچہ عرب امارات کی حکومت برداشت کرے گی، اسرائیل خرچہ نہیں کرے گا۔ یعنی اخوت ہو تو پھر جناب ایسی ہو، متحدہ عرب امارات جو دنیا کے ہر مسلمان ملک میں خانہ جنگی کرانے کے لیے بے چین رہتا ہے، سوڈان میں یہ خانہ جنگی کرا رہا ہے، لیبیا میں خانہ جنگی کرا رہا ہے، چاڈ میں یہ خانہ جنگی کرا رہا ہے، مالی میں اب خانہ جنگی اس نے کرانے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ جہاں جہاں اسلامسٹوں کی تحریکیں ہیں یا جہاں جہاں آزادی کی تحریکیں ہیں، انہیں کچلنے کے لیے یہ متحدہ عرب امارات اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے۔ ظاہر ہے اس کی اپنی فوج تو ہے کوئی نہیں،
تو سوڈان میں جو اس وقت حکومت ہے، جو ایک قوم پرست مسلمان حکومت ہے، اس کا تختہ الٹنے کے لیے، اور لیبیا میں ہفتر بریگیڈ کو اس نے متحدہ عرب امارات نے خاصا پیسہ دیا ہے۔ اب یہ اس نے اپنے خزانوں کے منہ اسرائیل کے لیے کھول دیے ہیں۔ ایک دو خبریں رہ گئی ہیں سارے چکر میں، اس میں سے ایک خبر، دلچسپ خبر یہ ہے کہ اسرائیل کی ایک فوجی عہدیدار، نیتان اس کا نام تھا، وہ ہر روز اپنے بلڈوزر کے ساتھ آتی غزہ میں، اور بلڈوزر پر چاک سے یہ عبارت لکھتی کہ میں یہاں تاریخ بنا رہی ہوں، یہ فلسطینیوں کو قتل کر کے تاریخ بنا رہی ہوں۔ تو کل اس کا انجام بڑا برا ہوا، ایک گولہ فلسطینی سنائپر کی طرف سے پھینکا گیا، اس نے اس کا بلڈوزر بھی اڑا دیا، اور وہ اس طریقے سے ہٹ ہوا کہ اس نیتان نامی عورت کا جسم تو سلامت رہا، لیکن اس کی جو گردن تھی وہ کٹ کر دور جا گری، اور یعنی یہ اپنے بلڈوزر کے ساتھ اور اس تاریخ کے ساتھ جو بنا رہی تھی، یہ اپنے انجام کو پہنچی۔ تو ناظرین، یہ غزہ کی اب تک کی صورتحال ہے۔ تو آخر میں شام کا احوال سن لیں۔ وہاں ایرانی فوجیں، حزب اللہ کی فوجیں بمباری کر رہی ہیں، بہت سارے علاقوں کو اس نے محاصرہ بھی کر رکھا ہے، وہاں روٹی کھانا پانی بند کیا ہوا ہے، اور انفرادی طور پر لوگوں کو ذبح بھی کر رہے ہیں۔ تو وہاں مزاحمت کاروں کی جوابی کارروائیوں میں حزب اللہ کے 4 کمانڈر مارے گئے ہیں۔ ان کے نام میں عرض کرتا ہوں۔ ایک کا نام ہے اسلام محمد زلزلی، اور محمد علی مارح، اور الفادی ملہم، اور طالب یحییٰ۔ ان چاروں کے بارے میں مزاحمت کاروں نے جو بیان جاری کیا اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے الیپو یعنی اور حمص میں سینکڑوں بچے چاقو سے قتل کیے تھے، تو یہ 4 افراد مارے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ مغربی کنارے میں بھی مزاحمت کے واقعات پیش آئے ہیں، لیکن ان میں کتنے فوجی اسرائیل کے مرے وہ تو نہیں پتہ چل سکا۔ لیکن ایک ویڈیو دلچسپ ہے، اس میں اسرائیلی فوجی ایک جگہ محاصرہ کرنے جا رہے ہیں اور گولہ باری وغیرہ کرنے جا رہے ہیں، 15-16 فوجی ہیں، بلکہ ان سے زیادہ ہی ہیں۔ تو کہیں کسی اور جگہ پر کسی نے برسٹ چلایا فائر مشین گن کا، اور اس برسٹ کی آواز سننے کے بعد یہ سارے کے سارے فوجی الٹے پاؤں ایسے بھاگے جیسے یہ نہتے شہری ہوں اور ان پر کوئی مسلح فوج حملہ آور ہو۔ تو ناظرین، یہ ہیں اب تک کی خبریں۔ انشاءاللہ تعالی مزید اطلاعات کے ساتھ اگلا پروگرام لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔